नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरा अज़ीज़ व अस्सलाम वालेकुम। आजकल जो बहुत गर्म टॉपिक है वो है कि इमरान खान ने IMF को खत लिखा है कि जिसको तुम कर्जा दे रहे हो पहले उनको जांचो कि ये कर्जे को क्या करेंगे। तो आम लोग मुखालिफिन कहते देखो पाकिस्तान की तरक्की उसको पसंद नहीं। ज़ाहिरन तो ये बात बिल्कुल सही लगती है, मगर मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत करता हूँ तो आपकी समझ में आ जाएगी। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये तो इंटरनेशनल है, मगर इस पे कब्जा अमेरिका का है। वर्ल्ड बैंक उस भी कब्जा अमेरिका के आकर छे, वो दुनिया का वर्ल्ड बैंक दुनिया के लिए बैंक है। और सिक्योरिटी काउंसिल यूएनओ में जो है उसका भी कब्जा जो है अमेरिका के पास है। तो ये जिस मुल्क को काबू करना चाहते हैं और वो मुल्क काबू नहीं होता तो ये उनके पास टैक्टिक्स है, टूल है काबू करने का, कंट्रोलिंग टूल हैं। और वो कंट्रोलिंग टूल में सबसे पहले IMF का नंबर आता है। और ये IMF कर्जा देते हैं, मुफ्त नहीं देते, मगर ये अपने शराइत से देते हैं। और ऐसी कड़ी शराइतें होती हैं कि इससे एक दफ़ा आदमी IMF के चुंगल में फंस गया तो सारी ज़िंदगी इससे नहीं निकल सकता। और ये सूद वाला है। और हम मुसलमान हैं, हमारा जो है यकीन है कुरान पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे और अल्लाह के अहकाम पे। और अल्लाह ताला ने कुल कुरान में फरमाया मतन है कि जो सूद को इख्तियार कर लेता है वो ऐसा है जैसे अल्लाह के साथ जंग करता है। अल्लाह के साथ जंग कौन कर सकता है। और बिल्कुल कतअन ये हराम है। और अपने मुल्क में भी देखो, जिसने बैंक से कर्जा लिया वो कभी भी उस कर्जे से जान नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि हराम से आदमी तरक्की नहीं पाता। तो जो मुल्क अमेरिका चाहता है कि वो सिफर तक चला जाओ, हमारी हर बात को माने, उसको IMF पे पंसा देते हैं और फिर वो कभी भी तरक्की नहीं करता। ये कर्जा है, ये वो मांगेंगे। और पाकिस्तान जो है ये कर्जा में फंस गया है। IMF ने जो पहले किस्त दिया था तो वो कहाँ इस्तेमाल हुआ आप सबको पता नहीं, मैं थोड़ा बता देता हूँ। पंजाब के असेंबली के हर फर्द को 100 करोड़ रुपए दिए गए। डेवलपमेंट के नाम पर उनकी मर्जी था कहाँ इस्तेमाल करे, वो सब ने बंदर बांट करके आपस में तकसीम किया। जितने मेंबर थे, जितने वज़रा थे, ताकि वो इलेक्शन में कामयाब हो। सामने इलेक्शन आ रहा था, वो देख रहे थे कि उसमें वो कामयाब हो जाए। उनको यकीन था। वो गल हो गई, साड़ी उनकी गल हो गई थी। और वो जो कहता था कि मुझे क्यों निकाला, अभी वो कहे कि मुझे क्यों बुलाया, वो बुलाने वाला भी पंस गया। और फिर क्या था कि 400 करोड़ रुपए उन्होंने टीवी चैनलों को और अखबारों को दिया। और वो क्या करते रहे, इश्तिहार देते रहे अखबारों पे, एक एक सफ़े का इश्तिहार। और वो बुलाया, जिसको बुलाया गया था उसकी मशहूरी के लिए इस्तेमाल हो रहा था। 400 करोड़ रुपए उसकी मशहूरी पे खर्च हुए। वो किसके खर्च हुए, वो कौन देगा? मैं दूंगा, आप देंगे। अभी वो बच्चा जो पैदा नहीं हुआ और जो पैदा होगा वो 25 करोड़ रुपए का कर्जदार होगा। एक तो अल्लाह के सामने वो गुनाहगार होंगे। सारा पाकिस्तान तरक्की कब करेगा और अपने पैरों पे वो कब खड़ा होगा? जब वो कर्जा लेता रहेगा और अपनी मर्जी से वो सिर्फ लाहौर में इस्तेमाल होता होगा, तो अदायगी तो सारा मुल्क करेगा। बलूचिस्तान में भी करेगा, सहरा में जो वो बकरियां चराता है वो भी करेगा,
جو گلی کوچوں میں وہ مزدوری کرتا ہے وہ بھی ادا کرے گا. تو یہ نہ لینا اور یہ خط لکھنا یہ قوم پر احسان ہے. یہ نہ اہلوں کے ساتھ جب یہ قرضہ جائے گا وہ اپنی مرضی سے استعمال کریں گے اپنے فائدے کے لیے. آدھا جو ہے وہ انگلینڈ چلا جائے گا, آدھا جو ہے ان میں تقسیم ہو جائے گا. وہ آرام سے چلے جائیں گے, صرف حکمرانی کے لیے آئے ہیں, اور پھر ہم وہ مرتے دم تک اور پتہ نہیں قیامت تک ہم یہی وہ قرضے کے لیے قرضہ لیں گے, قرضے کے لیے قرضہ لیں گے, وہ قرضہ بڑھتا جائے گا. مرض بڑھتا گیا, جو دوا کی دوائی کہیں گے وہ مرض بڑھتا ہے گا, کیونکہ وہ دوائی پراپر نہیں ہے. ابھی میں ایک ایگزامپل آپ لوگوں کو دیتا ہوں تو آپ لوگوں کی سمجھ آ جائے گی. ایک آدمی جو ہے اس کی 20,000 تنخواہ ہے, محلے کی دکاندار کے ساتھ اس نے کھاتا کھول رکھا ہے. اس کے 5 6 7 8 10 بچے ہیں. دکاندار کو کہا ہے کہ بھائی بس یہ جو مانگے ان کو دو. وہ صبح سے شام تک دکاندار کے پاس جاتے ہیں, کبھی چپس لے کے آتے ہیں, کبھی بادام لے کے آتے ہیں, کبھی اخروٹ لے کے آتے ہیں, کبھی پیپسی لے کے آتے ہیں, اور کبھی بسکٹ لے آتے ہیں. جب مہینہ گزرتا ہے تو اس کا بل آتا ہے 40,000. ابھی اگر وہ ادائیگی کون کرے گا؟ یہ والد کے ذمہ آئے گا. وہ کیسے ادائیگی کرے گا جب اس کی کمائی 20,000 ہے؟ اب دکاندار کے پاس جاتا ہے کہ بھائی میرے بچے جب آئیں تو ان کو ضروری اشیاء جیسے آٹا ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, نمک ہے, ماچس ہے, چینی ہے, چائے ہے, گھی ہے, اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں دینا. تو ادھر جو یہ وہ دکاندار کو بتاتا ہے تو ادھر جو لوگ کھڑے ہیں وہ اس کو ملامت کرتے, کتنے ظالم ہو, تم نے اپنے بچوں پہ ساری چیزیں بند کی. تو بتائیں, آپ خود ہی سوچیں کہ وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ والد کو کہ تم ظالم ہو, کیا وہ والد صحیح ہے اس کو روکنے پر, یا وہ لوگ صحیح ہے؟ والد صحیح ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ قرضہ جمع ہو کے پھر محلے کے جتنے دکاندار ہیں ہر ایک سے یہ قرضہ مانگے گا, اور پھر اچانک اگر یہ مر گیا تو یہ قرضہ پھر کون ادا کرے گا؟ وہی بچے ادا کریں گے. چھوڑنا تو کسی نے نہیں, اور بڑھتا ہی جائے گا. بس بھائی یہ مثال شاید آپ لوگوں کی سمجھ میں آئی ہو. تو یہ قرضے والا کاروبار جو ہے, دیکھو اپنے وسائل سے ہمارے ملک میں کس چیز کی کمی ہے؟ اگر کمی ہے تو مخلص قیادت کی, مخلص دیندار آدمی کی, مخلص ایماندار آدمی کی. یہ آج میں ٹک ٹاک دیکھ رہا تھا تو ایک آدمی نے زبردست سوال کیا ایک مولوی سے کہ بھائی فضل الرحمان والا مولوی ہے وہ بھی دین پر ووٹ مانگتا ہے, جماعت اسلامی بھی دین پر ووٹ مانگتا ہے, لبیک والے بھی دین پر ووٹ مانگتے ہیں, اور بہت اور لوگ بھی ہیں. تو کیا یہ دین جو ہے یہ بدلا ہوا ہے, یہ اور قسم کی دین ہے, یہ بات کیا ہے؟ اس نے جواب دیا جو بہترین جواب تھا کہ بھائی مانگنے والا جو ہے وہ مانگنے والے کے طریقے ہیں. جب مانگنے والا آتا ہے کوئی اپنے آپ کو لنگڑا بناتا ہے, کوئی اندھا بناتا ہے, کوئی اپنے کپڑوں کو پاڑتا ہے, کوئی اپنے اوپر کالا سیاہ رنگ لگاتا ہے, کوئی کیا کچھ, یہی طریقے ہیں, دین وہی ہے. ابھی آپ کو اور بھی بات سمجھانے کی بتاتا ہوں کہ 30 سال سے ہم فضل الرحمان کو دیکھ رہے ہیں, 30 40 سال سے دیکھ رہے ہیں, اور یہ ہمیشہ سے اقتدار میں آیا ہے اور مزے لوٹ رہے ہیں. حکمرانی کے مزے لوٹ رہے ہیں, سارے مراعات اس کو ملے ہیں. بلٹ پروف 7 کروڑ روپے کی گاڑی میں, بلٹ پروف گاڑی میں یہ پھرتا ہے, اس کو بہت خطرہ ہے, اور کسی مولوی کو کوئی خطرہ نہیں. تو پھر کیا جناب, ابھی اسمبلی میں یہ جب عمران خان کے زمانے میں تھوڑا بے روزگار ہو گیا تھا, اگر عمران خان تھوڑا سا اس نے عقل کا مظاہرہ کرتا, اس کی کوئی بوٹی ڈالتا, اور یہ کشمیر جو ہے کمیٹی کا اس کو بناتا چیئرمین, آج کل یہ بڑا خوش ہوتا. کوئی مسئلہ اس کے لیے نہیں تھا, کوئی پی ڈی ایم نے نہیں بننا تھا, مگر اس نے ایسا نہیں کیا. اور ابھی جو ہے یہ ان سے ناراض ہے
کہ سب کچھ بندر بانڈ ہو کے صدارت ملا، اور جناب وزیر اعظم بھی کسی کو بنایا، زرداری کو صدر وزیر اعظم بھی بن گیا، نواز شہباز شریف ہوگا، اور جناب وہ اسمبلی کا جو ہے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر بھی بنا، سینیٹ کا چیئرمین کا بھی فیصلہ ہو گیا۔ فضل الرحمان صاحب کے لیے کچھ بھی نہیں رہا، اور 2 سیٹیں اس کی ابھی رہتی ہیں، باقی سارے چھن گئی۔ 2 چیزیں رہتی ہیں، ایک اس کا جو ہے سمدھی ہے، جو گورنر ہے، وہ بھی چند دن کا مہمان ہے، اور اس کا بیٹا پشاور کا میئر ہے، وہ اسی بھی کم دنوں کا مہمان ہے، بالکل خالی ہو جائے گا۔ ابھی وہ ناراض پھرتا ہے، اس کو اللہ نے ایک ایسا موقع دیا، دین کے ساتھ اگر یہ مخلص ہوتا، پاکستانیوں کے ساتھ مخلص ہوتا، مسلمانوں کے ساتھ یہ مخلص ہوتا، تو یہ پی ڈی ایم کے گورنمنٹ میں کوئی بھی اپوزیشن نہیں تھا۔ ایک ہی دن میں 26 بل پاس ہوئے، سب لوگوں نے اپنے اپنے گناہ معاف کروائے، اور قانون نئے نئے بنا دیے۔ ایک قانون بھی ایسا نہیں بنا، نہ بنا سکے، نہ بنایا ہے جس میں عوام کا کوئی فائدہ ہو، جس میں پاکستانیوں کا کوئی فائدہ ہو، جس میں غریبوں کے لیے کچھ ہو۔ غریبوں کے لیے لنگر خانے تھے، وہ غریب ہو گئے، ان کو لنگر خانے بند کیے۔ غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، جو شہر میں مزدوری کرتے ہیں پھر روزانہ گھر نہیں جا سکتے، کرایہ بہت زیادہ ہے، تو ان کے لیے لنگر خانے، مسافر خانے وہ بھی بند کر دیے۔ پھر غریبوں کے لیے جو سستا پیٹرول ہوتا تھا تاکہ وہ اس میں آئے جائے مزدوری کے لیے، وہ بھی مہنگا کیا۔ بل آسمان تک چڑھائے بجلی کا اور گیس کا۔ بس جناب یہ نیکی تھی پی ڈی ایم کی۔ ابھی پی ڈی ایم 2 آ رہا ہے، بلکہ 3 ہے، 2 جو ہے یہ درمیان میں جو گزرے وہ بھی ان کی نقل تھی، بس ابھی 3 آ رہا ہے۔ تو فضل الرحمان صاحب اگر اسلام، پاکستان مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہوتا، اور یہ صدر تھا پی ڈی ایم کا، اس کے ساتھ عہدے تھے، تو 1 بل 2 بل یہ بھی ڈالتا کہ بھائی آج سے جو ہے پاکستان میں سود حرام ہے۔ اگر آپ عمل کرتے نہ کرتے، یہ تو اپنا حق ادا کرتا، یا کہتا کہ اسکولوں میں جناب یہ اسلامی کتابیں یا اسلام مضمون ضروری ہے، بلکہ انہوں نے بند کیا، انہوں نے وہ سلیبس کی کتابوں سے نکال دیا۔ پھر جناب اگر یہ مخلص ہوتا تو یہ جو اسمبلی میں بیٹھ کر، اور وہ جو ختم نبوت کا بل تھا کہ وہ ختم کیا جائے، اور قادیانیوں کو سٹریم لائن میں لے آئے، دیکھو تو اس نے اس پر بھی دستخط کیا۔ تو کیا کس کو شک ہے ہمارے چیف جسٹس پہ کہ یہ اسلام کے ساتھ مخلص نہیں؟ کیا یہ اسمبلی اور نواز شریف پر کس کو شک ہے، شہباز شریف پر، کہ یہ اسلام جو ہے کہ مخالفین ہے؟ بس بھائی یہ جو کچھ آج کل لوگ بات کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نا امید ہے، یہ لوگ ہیں جو خود کرپٹ تھے اور ان کو کرپٹ پسند تھے۔ ابھی کوئی سیدھا سادہ آدمی سیدھی سادی بات کرے، مخلص لوگ آئے، ان کو ناپسند ہے۔ تو IMF کا خط جو ہے وہ ہم پے کریں گے، ہر بچہ پے کرے گا، جو پیدا نہیں ہوا وہ بھی 25 کروڑ روپے کا قرضدار ہوگا، اور جتنا پاکستانی کرنسی کی ویلیو ڈاؤن ہوگی اتنا وہ قرضہ بڑھتا جائے گا، کیونکہ وہ ڈالروں میں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی بات کو سمجھو، اس کو سوچو۔ تو اگر وہ والد جو 20,000 کا تنخواہ دار ہے وہ دکاندار کو کہے تو کیا وہ غلط کہہ رہا ہے؟ وہ اچھا کہہ رہا ہے۔ جس کے بغیر کام نہیں ہے وہ تو بے شک گھر کو آئے، مگر یہ عیاشی والی چیزیں، یہ جب یہ گورنمنٹ پی ڈی ایم ختم ہو رہی تھی، پنجاب میں جتنے افسر تھے، کہاں بھی تھا، کس طرح بھی تھا، ان کو 2-2 کروڑ 3-3 کروڑ کی گاڑی دے گئی۔ نہیں، یہ پیسے کس کے تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ خزانہ تو خالی تھا۔ یہ وہی IMF کے پیسے ہیں، اور پھر ان کو پے کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ یہ CSS کا ایگزام کتنا مشکل ہوتا ہے،
کتنی لوگ ترقی اس کے لیے محنت کرتے ہیں، پھر وہ ACDC بنتا ہے. اچھا جناب، پھر ACDC بن کے اس کا قبیلت کہاں جاتی ہے؟ وہ ملک کو کیا دیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کمیشن، ہر چیز میں کمیشن. اور 5 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھتا ہے، 5 اس کے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں، اور پھر وہ گلی کوچوں میں وہاں بازاروں پھرتے ہیں کہ بھئی ٹماٹر کا کیا باؤ ہے فلانے کا. یہ ہمارا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا. ملک جو ہے مستری بناتے ہیں، لیبر بناتے ہیں، میسن بناتے ہیں، پلمبر بناتے ہیں، ورک شاپ میں وہ ان پڑھ جو ہے مستری جو گاڑیوں کو ٹھیک کرتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، کچھ نہیں کرتا. ملک کی خدمت کون کرتے ہیں؟ ان پڑھ. ان پڑھ ملک کو اور ان جو ہے لوگوں کو جو ایلیٹ ہے، اشرافیہ ہے، ان کو پال رہے ہیں. وہ بھائی کب تک پالو گے؟ کب تک پالو گے؟ کچھ تو رحم کرو یا اللہ. ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں جس نے پاکستان کا، مسلمانوں کا، پاکستانی قوم کا، غریبوں کا منہ سے نوالا چھینا، ان پہ ظلم کیا، یا اللہ تعالیٰ ان کو ایسے رسوا کرے، ایسی بیماری ان پہ لگائے، ان کے اولاد پر لگائے، تاکہ سارے لوگوں کے لیے عبرت بنے اور ہمیں ان سے نجات دلائے. وما علینا الا البلاغ.